बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। जनवरी की 29 तारीख पाकिस्तान में पीर की सुबह आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले रन डाउन खबर आपके सामने रखेंगे। लफाफा सहाफ़त के गद्दी नशीन हाजी मौलाना सलीम साफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक कॉलम लिखा है। कॉलम बहुत अहम इसलिए है कि उन्होंने उसमें क्लेम किया है कि वो आपसे हम कलाम करवा रहे हैं अपने कॉलम के थ्रू पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बातें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के फरमुदात जो हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने जब उसको पढ़ा देखा तो हमें लगा कि उसमें बहुत सारे ऐसे मंदरजात हैं जिन पर बात होनी ज़रूरी है, जिनके ऊपर पॉलिटिकल कमेंट्री ज़रूरी है, सवालात और उनके जवाबात ज़रूरी हैं। वरना जो लफाफा सहाफ़त के अजीम गद्दी नशीन जनाब हाजी मौलाना सलीम साफ़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो तो रोज़ ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, उनके ऊपर हम क्या बात करते हैं। लेकिन अब वो आर्मी चीफ की ज़ुबान अपने कॉलम के अंदर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आर्मी चीफ उनके थ्रू आपसे हम कलाम हो रहे हैं। मुझे इस बात का यकीन नहीं है। पहले लौंडा लपाड़ा जी ने ये एक आपको एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की थी कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। उसके बाद सलीम साफ़ी की। मैं ये नहीं मान सकता कि पाकिस्तान का इतना बड़ा इदारा, उसके आर्मी चीफ इस तरह के दो कंट्रोवर्शियल लोगों को जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके थ्रू पाकिस्तानी अवाम के साथ पैगाम रसानी करके अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो सवाल उठवाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है, इसमें सच हो, लेकिन क्योंकि वो पब्लिकली क्लेम कर रहे हैं, कोई डिनाइल नहीं है, इसलिए इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। अब आते हैं खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद करवाऊंगा कि पाकिस्तान तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। अगर आपको लगता है कि हम सच फैलाते हैं, सच बोलते हैं, तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आवाज़ को मजबूत कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम झूठ फैलाते हैं तो अनसब्सक्राइब कीजिए और हमसे अपने आप को डिस्टेंस कीजिए। खबरों की तफसील की तरफ आते हैं। और जब मैं कहता हूं ये कि सच फैलाइए, तो आज हम इसीलिए हबीब अकरम की बात पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हबीब अकरम सच बोलने वाले सहाफ़ी हैं, हम पे तनकीद भी करते हैं। हम चाहेंगे कि आप इस तरह के लोगों को सुने, एंडोर्स करें, जो कम अज़ कम अपना ज़मीर नहीं बेचे हुए सच बोल रहे हैं। पहली खबर की तरफ आते हैं जी। पहली खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसा आपको कहा कि लफाफा सहाफ़त के गद्दी नशीन हाजी मौलाना सलीम साफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम के अंदर उन्होंने असल में आर्मी चीफ़ को आपसे हम कलाम किया है। उन्होंने ये इंप्रेशन दिया है, क्लेम किया है कि ये आर्मी चीफ़ की बातचीत है जो वो आप तक पैगाम रसानी पहुँचा रहे हैं। मेरे लिए थोड़ी अचंभे की बात थी, क्योंकि इससे पहले लौंडा लपाड़ा जैसा एक ऐसा शख्स जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसने ये इंप्रेशन दिया कि इदारे से उसकी मुलाकात हुई है। उसके बाद अब सलीम साफ़ी, मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन एडवाइस कर रहा है, ये हु इज़ एक्चुअली एडवाइजिंग आर्मी चीफ टू मीट पीपल विद सच अ लो क्रेडिबिलिटी, आर पीपल विद सच अ बायस, आर पीपल विद सच अ येलो जर्नलिस्टिक एथिक्स आर प्रैक्टिसेस। मेरी समझ से बाहर है कि हु इज़ एडवाइजिंग आर्मी चीफ आर पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टीट्यूशन टू सेंड देयर मैसेज आर कम्युनिकेट विद पाकिस्तानी पब्लिक थ्रू दीज गाइज। लेकिन बहरहाल क्योंकि वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं तो उसके ऊपर अब हम बातचीत करेंगे। पहली बात इसके अंदर जो की है उन्होंने, सलीम साफ़ी साहब ने क्लेम किया है कि आर्मी चीफ ने पहली बात ये की है कि कुरान ने एक दूसरे का मजाक उड़ाने से मना किया है। ये अकॉर्डिंग टू सलीम साफ़ी ये आर्मी चीफ कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जाता है, गालियाँ दी जाती हैं। गीबत के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि दूसरे इंसान का गोश्त खाने के मुतरादिफ है, लेकिन सोशल मीडिया पर दिन रात गीबत की जाती है। देखिए, मैं आपके सामने बसद एहतराम ये बात रखूँगा कि सोशल मीडिया हो या कोई भी मीडियम हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप उसका इस्तेमाल क्या करते हैं। मसलन छुरी है, उससे आप खरबूजा काट सकते हैं, उससे आप किसी के पेट में भी मार सकते हैं। उस छुरी से आप सर्जरी करके किसी की जान बचा सकते हैं, और आप किसी से पैसे लूटने के लिए उसी छुरी को किसी के गले पर रख कर आप उसकी जान ले सकते हैं। उसी छुरी से किसी का बच्चा रख कर अगवा कर सकते हैं। उसी छुरी से आप किसी खातून को बेआबरू कर सकते हैं, उसी छुरी का इस्तेमाल करके। मतलब कि कोई गुनाह भी कर सकते हैं, कोई सवाब भी कर सकते हैं। इसी तरह से, क्योंकि मिलिट्री से रिलेटेड बातें हो रही हैं, बंदूक होती है एक मुहाफ़िज़ के हाथ में, उस बंदूक के अंदर गोली पड़ती है। अगर वो बंदूक गोली समेत सीधी हो जाए दुश्मन की तरफ और पाकिस्तान पर उठने वाली आंख की तरफ वो गोली सीधी हो, तो बंदूक और गोली जो है वो बेहतरीन काम कर रही है। और बंदूक पकड़ने वाला और गोली चलाने वाला और इवन गोली सीने पे खाने वाला जो है वो
پاکستانی قوم کا جو ہے وہ محافظ ہوتا ہے, اس پہ فخر ہوتا ہے. مائیں اپنے بیٹوں کو وار دیتی ہیں, مائیں اپنے بیٹے قربان کر دیتی ہیں. یہ اتنا عظیم کام ہے. ہماری فوج کے لوگ جو شہید ہوتے ہیں ان کا قرض ہم کبھی چکا ہی نہیں سکتے. وہ ہمارا سب سے معتبر ترین چہرہ ہیں, وہ سب سے ہمارا میں یہ کہوں گا کہ ہمارا سب سے روشن چہرہ وہ لوگ ہیں. ان کے خاندانوں کے, ان کے ہم ساری زندگی کے لیے قرض دار ہیں. لیکن بہت سارے ڈاکو بھی بندوقیں اٹھاتے ہیں, بہت سارے ڈاکو پولیس مقابلے کرتے ہیں, بہت سارے لوگ لوگوں کے گھروں میں بندوق اٹھا کے گھس جاتے ہیں, اپنے ہی لوگوں کے اوپر وہ ڈاکو بندوقیں تان دیتے ہیں, زیور لوٹتے ہیں, عزتیں لوٹتے ہیں, لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں. اب بندوق بھی ہے, وہ شخص بھی پاکستانی ہوتا ہے جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا نتیجہ اور ہوتا ہے, اور اس شخص کی عزت نہیں کی جاتی, اس شخص کو کیا سمجھا جاتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ سوشل میڈیا پہ یہ ہوتا ہے, یہ بصد احترام غلط ہے. سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے, اس کو آپ کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کاپی اور پیسٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر تحقیق نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کی گئی کہ اللہ کی ذات نے ہر چیز کو تحقیق کرنے سے کہا گیا ہے. سوشل میڈیا ایک شیطانی جو ہے وہ کام ہے, کیونکہ اس کے اوپر کاپی پیسٹ کا آپشن ہے, اس کے اوپر تحقیق نہیں ہوتی. دوبارہ میں کہوں گا, sir, you need to fire these advisors. They are really reckless people. Whoever advising you, they are utterly nonsense باتیں کر رہے ہیں آپ سے, utterly آپ کو ایسی چیزیں بتا رہے ہیں جن کی کوئی سینس میک نہیں ہوتی. اب یہ جس نے بتایا, فار ایگزامپل ایک بہت بڑا ریسرچر ہے ہارورڈ یونیورسٹی میں یا کہیں پہ بھی, وہ اپنی ریسرچ سوشل میڈیا سے شیئر کرتا ہے, تو وہ بھی کاپی پیسٹ کرتا ہے, لیکن پہلے وہ کانٹینٹ کریٹ کرتا ہے پھر کاپی پیسٹ کرتا ہے. سر, اگر وہ کاپی پیسٹ آپ کا اپنا کانٹینٹ ہے, کریٹڈ ہے, تو آپ ظاہری بات ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن اگر آپ بہتان بازی کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے جس طریقے سے عمران خان کے اوپر بہتان بازی کروائی جاتی ہے, ٹکرز دے دیے جاتے ہیں, اب عمران خان نے بغیر عدت کے نکاح کر لیا, اب زنا کر لیا, اب یہ کر لیا, تو یہ جو کاپی پیسٹ لوگ کروا رہے ہیں, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ لوگ شیطانی کام کرتے ہیں جن لوگوں کی زندگیاں خراب کی جاتی ہیں اس طریقے سے. لیکن یہ میں دوبارہ اگزامپل دوں گا, معذرت کے ساتھ پروفیسر ہوں اس لیے اگزامپلس دینے کی عادت ہے, کہ اگر آپ اپنی تحقیق کریں, پہلے کسی کو, عدالتیں ہیں نا, عدالتوں کی بات کر لیتے ہیں, عدالتیں انصاف فراہم کرتی ہیں, انصاف کرنے کی جگہ ہوتی ہے, اس لیے ان کا احترام کیا جاتا ہے. آئین میں ججز کا, عدالتوں کا بہت احترام ہے. لیکن جب عدالتیں انصاف دینے کی بجائے غریبوں کی حق شکنی کرتی ہیں, ناانصافی کرتی ہیں, وہاں نواز شریف جیسے لاڈلوں کو ہر طرح سے پریویلیج ملتی ہے, وہاں پر ان کے گناہوں کو دھویا جاتا ہے, غریبوں کو سائیکل چوری میں 5-5 10-10 سال جیل کر دی جاتی ہے, اور ان کو 1100 ارب روپے کی چوری معاف کر دی جاتی ہے, تو ہوتی تو وہی عدالت ہے, لیکن اس کے بعد لوگ اس کا احترام نہیں کر سکتے. عدالت میں بھی تحقیق ہونی ہوتی ہے, جرا ہونی ہوتی ہے, مقدمے کی سزا سنائی جانی ہوتی ہے, وہاں بھی کراس کویسچننگ ہونی ہوتی ہے, وہاں بھی ایویڈنس کو پرکھا جانا ہوتا ہے. یہ تمام باتیں حضور والا عدالت کے اندر ہوتی ہیں. لیکن جب نواز شریف کو چھوڑنا ہوتا ہے تو تب بھی یہ تمام باتیں ہوتی ہیں, لیکن انٹینشن کچھ اور ہوتی ہے, پیچھے میکانزم کچھ اور ہوتا ہے. تو عدالت اچھی یا بری نہیں ہوتی, اس میں بیٹھا جج, اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے جو اس کے مہرے ہلاتے ہیں, جو اس کی ڈوریں ہلاتے ہیں, وہ لوگ اچھے یا برے ہوتے ہیں, انٹینشنز اچھی یا بری ہوتی ہیں. عدالت کو, قوانین کو برا اور اچھا نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح سوشل میڈیا کو حضور والا اچھا اور برا نہیں کہا جا سکتا, بندوق کو اچھا اور برا نہیں کہا جا سکتا, فائٹر پلین کو اچھا اور برا نہیں کہا جا سکتا, میزائل کو اچھا اور برا نہیں کہا جا سکتا, ایون ایٹم بم کو اچھا اور برا نہیں کہا جا سکتا. اگر میں غلط نہیں ہوں, میں مذہبی آدمی, مطلب کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, معذرت چاہتا ہوں اگر میں غلط بات کرنے لگا ہوں, لیکن جو میں نے پڑھا, مجھے یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں فرمان میں نے پڑھا تھا, اگر میں غلط ہوں تو پیش کی معذرت, کہ تلواریں امن کی علامت ہے. تلواریں ہونے سے لگتا تو یہ کہ وہ جنگ کی وجہ بنیں گی تلواریں, لیکن تلواریں امن کی امانت ہے, انہوں نے یہ کہا تھا. آج دیکھ لیں, وہ ان کی بات بالکل سچ ہے. جہاں جہاں اٹامک پاور نہ ہوتی تو لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے. کہنے کو تو ایٹم بم کتنی غلط ترین چیز ہے, لیکن اس کا استعمال اگر درست ہو تو وہ کتنی اچھی چیز ہے, اس سے امن قائم ہو رہا ہے, پاور کا بیلنس ہو رہا ہے. اگر امبیلنس ہو تو ایک ملک دوسرے ملک پہ چڑھ دوڑتا ہے. تو اس لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ یہ مجھے اس بات کے اندر تھوڑی سی جو ایڈوائزرز ہیں ان کی ناپختگی لگی ہے آپ کو جنہوں نے ایڈوائز کیا. اگلی بات ہے جی, میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ سوشل میڈیا شیطانی ہے. قرآن ہمیں خبر ملنے کی تحقیق کا درس دیتا ہے, اس پہ میں بات کر چکا ہوں لیکن سوال دہرا رہا ہوں. لیکن سوشل میڈیا تحقیق نہیں کرواتا, اس لیے
آپشنز میں تحقیق کا آپشن ہی نہیں ہے, صرف کاپی کٹ پیسٹ اور فارورڈ کے آپشن ہے. ایسا نہیں ہے سر. بالکل ہمیں جب کوئی میسج آتا ہے, فار ایگزامپل واٹس ایپ پہ آتا ہے, بالکل ہم کاپی پیسٹ نہیں کرتے. ہاں میرے گاؤں کا جو پھیکا موچی ہے وہ شاید کرتا ہو, لیکن عام پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یا ایون کم پڑھے لکھے لوگ بھی پہلے تحقیق کرتے ہیں کہ یار یہ خبر درست ہے یا نہیں ہے, یا اگلے سے سوال پوچھتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا ہی ہے جو 15 منٹ کے اندر بتا دیتا ہے کہ یہ خبر درست نہیں, یہ صحیح ہے. تو ہر چیز کے فائدے اور نقصان. اس کو ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. جیسے تانگے کے اوپر ہم چلتے تھے تو ظاہری بات اس کی سپیڈ کم ہوتی تھی, تو پھر سفر بھی طے نہیں ہوتے تھے تانگے اور گھوڑے کے اوپر. اب ہم کاروں کے اوپر چلتے ہیں, ان کی سپیڈ 100 مائل پہ 100 کلومیٹر پہ جب بگاتے ہیں, آف کورس سپیڈ زیادہ ہوتی ہے, سفر تیزی سے کٹتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو چوٹ بھی زیادہ لگتی ہے. اب کچھ چیزیں تو آپ کو جب آپ سپیڈ ایڈ کرتے ہیں لائف کے اندر تو اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں, ان کو آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے پھر کاریں بہتر بنانا شروع کی گئیں, ان کی بریکس بہتر بنانا شروع کی گئیں, ان کے اندر سیٹ بیلٹس لگائے گئے, ان کے اندر آپ کو پتہ ہے ایئر بیگز لگائے گئے, وہ تمام کام, لوگوں کی ڈرائیونگ ٹیسٹ بہتر لیے گئے, سڑکوں کے اوپر سائنیج کی گئی. اب گاڑیوں کے اندر ایسے پرزے آ رہے ہیں جن سے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہیں اگر آگے فاصلہ کم ہو, اڈاپٹیو کروز کہتے ہیں اسے, خود رکتی ہیں گاڑیاں. تو یہی سوشل میڈیا ہے. ٹیکنالوجی جیسے جیسے امپروو ہوتی ہے, بنی نوع انسانیت اس کے ساتھ چیزوں کو امپروو کرتی ہے. تو ٹیکنالوجی کو, فورم کو غلط کہنا میرا خیال میں درست نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم اس کے لیے ریڈی ہیں. اگلی بات آرمی چیف کر رہے ہیں بقول سلیم صافی صاحب کے کہ ذہنی انتشار اور اشتعال سوشل میڈیا پیدا کرتا ہے, اس لیے میں اسے سوشل میڈیا نہیں بلکہ شیطانی میڈیا کہتا ہوں. میرے خیال میں سر آپ کو ایسا بالکل نہیں کہنا چاہیے. غامدی صاحب بھی اسی سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, بہت سارے, نعمان صاحب ہیں بہت بڑے عالم دین ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں. اسی میڈیا کے تھرو لوگ آیت الکرسی, مثلا مجھے آیت الکرسی زبانی یاد نہیں ہے, پوری کی پوری غلطی کر جاتا ہوں کئی دفعہ پڑھتے ہوئے, تو میں سوشل میڈیا سے پڑھتا ہوں, سنتا ہوں جب مجھے ضرورت ہوتی ہے پڑھنے کی. جب میں نے کسی غاصب سے اپنی جان کو امان لینا ہو, یا میں نے کسی آیت کریمہ کا ترجمہ یا اس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ دیکھنی ہو, اسی سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں. بہت ساری ہماری مائیں, خالائیں, ماسیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں, وہ یوٹیوب پہ سارا دن قرآن سنتی ہیں, ترجمہ سنتی ہیں, قرات سنتی ہیں, ایسے ایسے عالم دین کی جو ایسے ایسے جو مؤذن ان کی اذانیں سنتی ہیں جو شاید پہلے ہماری ایکسیس میں نہیں تھی. تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے, اس کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے, شیطانی استعمال بھی ہو سکتا ہے. جیسا میں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف عدت میں نکاح, زنا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اس طرح کی جیسے میرے بارے میں خبریں پھیلائی جن میں نے عمران خان کے خلاف بیان دے دیا, ویڈیو ریکارڈ ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, سوشل میڈیا پہ پھیلایا جاتا تھا. اٹ آل ڈیپینڈز ہو از ڈوئنگ ود وٹ انٹینشن. سوشل میڈیا کا قصور اس میں نہیں ہے. دراصل اس وقت پاکستان, اگلی بات انہوں نے کی, دراصل اس وقت پاکستان ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کے ہاتھ میں جا رہا ہے اور دشمن چاہتا ہے کہ اس ٹرانزیشن میں خلل ڈالے. بہت ہی آپ نے عمدہ بات کی, یہ میرے دل کی بات کی, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کو ہینڈ اوور ہو رہا ہے, اور اس میں دشمن چاہتا ہے کہ اس میں خلل ڈالا جائے. خلل کون ڈال رہا ہے پاکستان کے اندر اس ٹائم؟ آپ کے سامنے جو اس ٹائم اگر 12 کروڑ ووٹر ہیں تو اس 12 کروڑ میں 6 کروڑ ووٹر جو ہے وہ 35 سے کم عمر کا ہے, 9 کروڑ ووٹر جو ہے وہ 45 سال سے کم عمر کا ہے. یہ 12 کروڑ ووٹر کی میں بات کر رہا ہوں. 12 ساڑھے 12 کروڑ میں سے جو 9 کروڑ ووٹر ہے آپ کا, 9.25 کروڑ, وہ 45 سال سے چھوٹا ہے. 6 کروڑ ووٹر جو ہے وہ 35 سال سے چھوٹا ہے, اور 3 کروڑ ووٹر جو ہے وہ 25 سال سے چھوٹا ہے. تو اس طرح کی جو جنریشن ہے اس کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے کہ وہ ٹویٹ کرتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, وہ اپنا ایکسپریشن کرتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. ایجوکیشن کے حالات بدتر کر دیے گئے. پاکستان میں ڈالر جس طریقے سے اپریشیٹ ہوا, روپی ڈیپریشیٹ ہوا, لوگوں کی پراپرٹیز, لوگوں کا سب کچھ تباہ ہو گیا. روز انٹرنیٹ بند کر کے فورن کمپنیز کو بھگایا جاتا ہے. نوجوانوں کی جو نوکریاں لگی ہوئی ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں, اور نوجوانوں کو ننگا کر کے مارا جاتا ہے. ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, ان کے ایک ٹویٹ کر دینے سے ان کو اٹھا کر بدترین تشدد کیا جاتا ہے. ان سے بیان لیے جاتے ہیں کہ آپ آج کے بعد یہ کام نہیں کریں گے. محب وطن پاکستانی جن کو ناز ہے اپنے اداروں پر, اپنے اوپر, ان کو صرف ایک ٹویٹ کرنے پر, کسی پر ذرا سی تنقید کرنے پر ان کو ایسے ثابت کر دیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہیں. حضور یہ وہ انتشار ہے جو پھیلایا جا رہا ہے, یہ ذہنی انتشار ہے, اشتعال ہے, یہ وہ نا امیدی ہے, یہ وہ جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے ریاست کا اور اس کے شہریوں کا, یہ اس کو توڑنے کی کوششیں ہیں. ان لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے. اس میں غریب سوشل میڈیا کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور ہمارا ہے. آئین پاکستان
پاکستان 973 میں ایک کتاب لکھی گئی تھی, اس آئین کے اندر سے بہت ساری چیزیں مس یوز کی جاتی ہیں, کئی دفعہ ٹھیک یوز کی جاتی ہیں. پاکستان پینل کوڈ PPC بہت اچھی نیت کے ساتھ بنا ہوا پینل کوڈ ہے, عدالتوں کے اندر روز اسے ابیوز کیا جاتا ہے, روز غریب کو PPC کے تحت غلط سزائیں دی جاتی ہیں, روز لوگوں کو انصاف سے دور کیا جاتا ہے, ان کا حق مارا جاتا ہے. PPC کا قصور نہیں ہے, اسی PPC سے رلتے ملتے جلتے قوانین برطانیہ کے اندر ہیں, وہاں پر یہ ناانصافی نہیں ہوتی, ہمارے ہاں دڑنگے کے ساتھ ہوتی ہے. تو قصور PPC کا نہیں ہے, قصور بغاوت اور غداری کی دفعات کا نہیں ہے. 121A 124A 131 154A یہ اس کام کے لیے تھوڑی بنی تھی جس کام کے لیے اب چودھری نظام الدین ہمارے اوپر لگوا دیتا ہے. محب وطن پاکستانیوں کو غدار کہہ کے کھڑا کر دیتے ہیں, نوجوانوں کو آپ غدار کہہ کے ملک کے ساتھ متنفر کروانے کی کوششیں کروائی جاتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ اشتعال کون پھیلا رہا ہے, اس کا فیصلہ کرنا پڑنا ہے ہمیں سر. پھر اگلی بات ہے کہ جن لوگوں نے سوشل میڈیا تخلیق کیا ان کے ہاں اس کے بے دریغ استعمال کی اجازت نہیں دی جاتی. درست کہا آپ نے, امریکہ میں آپ ٹویٹر پر لوگوں کی عزتوں کو نہیں اچھال سکتے, لیکن ہمارے ہاں جس کے جو جی میں آئے سوشل میڈیا پر پھینک دیتا ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم زوال کا شکار ہیں. بالکل آپ نے سر درست کہا, ہمارے ہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں, یہ بات آپ کی درست ہے, میں اگری کرتا ہوں اور کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بالکل امریکہ کے اندر کوئی جیو ٹی وی نہیں ہے جو عدت اور نکاح کے بارے میں جعلی خبریں جاری کرے. امریکہ میں کوئی ایسا نہیں ہے میڈیا جو کہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. امریکہ میں کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ 9 مئی کا ایک واقعہ ہو اور 24 گھنٹے کے اندر 10,000 لوگوں کو اٹھا لیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیا جائے اور کوئی وہاں پر تحقیق بھی نہ ہو اور لپیٹ دیا جائے ماسٹر مائنڈ کے طور پر. امریکہ کے اندر ان کی بھی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا, اس بات کو 2 سال 3 سال سے زیادہ ہو گئے. ٹرمپ ابھی تک نہ گریبان سے پکڑا گیا, نہ وہاں وکلا کو مارا گیا, نہ عدالت کے اندر شیشے توڑے گئے, نہ گریبان سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے اسے کسی جیل کے اندر ڈالا گیا. سر امریکہ کے اندر جو ہے وہ قوانین ہیں, آپ بالکل درست آپ نے فرمایا. اسی طریقے سے امریکہ میں اگر آپ ریاست پر تنقید کرتے ہیں, مثلا آپ امریکی صدر پر تنقید کرتے ہیں, آپ امریکی آرمی چیف پر تنقید کرتے ہیں, آپ امریکی پینٹاگون پر تنقید کرتے ہیں. مثلا اگر امریکہ میں آج یہ ٹویٹ کروں کہ امریکہ کی جو فوج ہے وہ بہت ظالم فوج ہے اور وہ اپنے ملک کے شہریوں کا مال جو ہے وہ غلط طریقے سے استعمال کر رہی ہے, سر یقین کیجئے مجھے کوئی نہیں اٹھائے گا, مجھے کوئی ننگا نہیں کرے گا, مجھے کوئی الٹا کر کے نہیں مارے گا. یقین کیجئے مجھے کوئی غدار نہیں کہے گا, مجھے کوئی باغی نہیں کہے گا امریکہ کے اندر. حالانکہ میں امریکی شہری نہیں ہوں, میرے پاس صرف گرین کارڈ ہے, میرے بنیادی حقوق کا یہاں تحفظ کیا جائے گا اس کے باوجود. سر امریکہ کے اندر اگر میں ٹویٹ کرتا ہوں کہ بائیڈن جو ہے وہ بالکل بہت ہی سٹوپڈ آدمی ہے, اس کی پالیسیز بالکل سٹوپڈ ہیں, وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ بن سکے امریکہ کا صدر, سر مجھے کوئی نہیں اٹھائے گا, کوئی میرا کاروبار بند نہیں کرے گا, کوئی میرے اوپر سختیاں نہیں کرے گا. سر اگر میں کوئی اور ٹویٹ کسی اور ادارے کے بارے میں بھی کر دوں میں غائب نہیں کر دیا جاؤں گا. ہاں یہ بات درست ہے, میں کسی پہ بہتان نہیں لگا سکتا. مین حد کے عزت کے قوانین ہیں, وہ برطانیہ میں بھی ہیں, امریکہ میں بھی ہیں, وہ بہت سارے ملکوں میں ہیں, ہمارے نہیں ہے. جیسے عمران خان کے اوپر بہتان لگا دیا جاتا ہے, ہر دوسرے دن بہتان لگا دیا جاتا ہے, لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیتا. جیسے میرے بارے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اخبار جنگ اخبار ہے, اس نے کلیم کر دیا تھا کہ میں نے عمران خان کے خلاف بیان دے دیا, جو بیان ابھی تک کوئی بیان نہ کسی کے سامنے آیا نہ میں نے کبھی دیا تھا, وہ بہتان بازی ہے. اور بہت سارے بہتان لگا دیے جاتے ہیں لوگوں کے اوپر, آپ کے اوپر بھی سر لگاتے ہوں گے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر. اس کے لیے قوانین ہونے چاہیے, ان کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. کوئی آپ پر بہتان لگائے, کسی پر بھی لگائے, اس کو یہ حق نہیں پہنچتا, بالکل اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. اس کے بعد اگلی بات کی گئی کہ سیاستدان, میں ڈی جی ایسا ہی رہا ہوں, مجھے پتا ہے سیاستدان اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. سر یہی ہم سوچتے ہیں کہ آپ کو بہت پتا ہوگا, آپ کو تو ساری اندر کی بات پتا ہوگی, کس نے کرپشن کی. فار ایگزامپل میں 4 سال حکومت میں رہا ہوں, سر آپ کو سارا پتا ہوگا میں نے کتنی کرپشن کی. اگر میں نے کوئی ایک پیسے کی بھی کہیں کرپشن کی, اپنے کسی دوست احباب کسی کو فائدہ دیا ہے, سر آپ کو وہ سامنے رکھنا چاہیے. اگر آپ وہ نہیں رکھیں گے سامنے سر, تو آپ پاکستان کے ساتھ بھلا نہیں کر رہے, پاکستانی قوم کے ساتھ بھلا نہیں کر رہے. جتنے گندے پرگندے لوگ ہیں وہ بھلے پاکستان تحریک انصاف میں کیوں نہیں ہیں, ان کا کچا چٹھا آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے ہمارے پاس فائلیں, ہمیں پتا ہے یہ بڑے برے لوگ ہیں. نہیں سر, براہ راست ٹیلی ویژن کے اوپر ان کی وہ تمام چیزیں چلانی چاہیے. اگر انہوں نے
اب اگر کسی نے کوئی شراب کا گلاس پی لیا ہے سر تو بالکل اللہ کو اس نے جواب دینا ہوگا, دے گا وہ, اور یہ بری بات ہے. لیکن یہ قومی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی شخص نے, وہ بھلے نون لیگ سے ہے, کہیں سے بھی ہے, کسی شخص کے کسی خاتون کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ نون کا ہے, کسی کا بھی ہے, وہاں بیڈ روم کے اندر کیمرہ لگا کے اس کی سیکس ویڈیو بنانا, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ کیا اس نے اپنے عہدے کو غلط استعمال کیا ہے, کیا اس نے ٹیکس پیئر کی منی کو غلط استعمال کیا ہے, کیا اس نے بددیانتی کی ہے نیشنل لیول کے اوپر. اگر اس نے یہ کیا ہے تو وہ اس کو لائیو قوم کے سامنے رکھنا چاہیے ان گناہوں کو. لیکن سر ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ جانتے بوجھتے اس ٹائم نواز شریف اس قوم کے اوپر مسلط ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں سیاستدان اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. نون لیگ میں کوئی اچھے لوگ بھی ہوں گے, وہ کیوں نہیں آگے آ رہے؟ یہ نواز شریف جس کو ہمیں ہمارے سب سے بڑے ادارے نے 3 دفعہ پہلے بتایا کہ یہ ملک توڑنا چاہتا ہے, یہ چور ہے, یا پھر ادارہ اس ٹائم ہمیں غلط بتا رہا تھا یا آج غلط بتا رہا ہے. اگر اس ٹائم غلط بتا رہا تھا تو کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, کسی کو سزا ملے گی وہ بات ہمیں غلط بتانے میں اور ہمیں غلط راہ پہ چڑھا دینے میں. تو اس کے اوپر بھی ہمیں سوچنا پڑے گا سر. پھر اتار چڑھاؤ زندگی کی علامت ہے. مسلمان پر جب سختی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے, اور جب آزمائش آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے. سر آپ نے بالکل درست فرمایا. جب میں عمران خان کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ یہی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. مصیبت آئی ہوئی ہے, شکر ادا کرتا ہے, قرآن پاک پڑھ رہا ہے, اس کی آیات پڑھ رہا ہے. بالکل ان کے اندر بھی خامیاں ہوں گی, کوتاہیاں ہوں گی, غلطیاں ہوں گی, انسان ہیں, انہوں نے بھی گناہ کیے ہوں گے. اللہ ان گناہوں کو معاف کرے اور اللہ ان کے جو کیے ہوئے ثواب کے کام ہیں انہیں قبول کرے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سارے پاکستانی یہ کرتے ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا صرف عمران خان, لیکن مجھے وہ بھی کرتے نظر آتے ہیں. پھر قرآن میں آتا ہے, اے ایمان والو, مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں اور ہو سکتا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں. عورتیں دوسری عورتوں پر نہ ہنسیں, ہو سکتا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں. آپس میں کسی کو تانا نہ دو, ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ جیو ٹی وی کو سمجھانا پڑنا ہے سر. یہ تمام لفافہ صحافیوں کو, یہی جو رحمۃ اللہ علیہ ہیں سلیم صافی صاحب, ان کو سمجھانا پڑنا ہے سر. یہ لوگوں کو عدت, نکاح, ان کی گندی غلیظ ویڈیوز, سیکس ویڈیوز, ٹیپس, یہ سب کچھ چلاتے ہیں. پیچھے سے ان کے خلاف سارے پروپیگنڈے کرتے ہیں. یہ سب جھوٹے پروگرام رن کیے جاتے ہیں. اگر 12 میں سے 1 ویسل نہیں لیا جاتا ہے LNG کا, جی ہاں سر, تو یہی جو گروپ ہے سلیم صافی کا, جیو ٹی وی, اس کے اوپر شاہزیب خانزادہ صاحب ہلکان ہو جاتے تھے پروگرام کر کے ہماری گورنمنٹ کے درمیان کہ 12 میں سے 1 ویسل نہیں خریدا LNG کا. پاکستان ڈوب گیا, پاکستان کے خلاف ظلم ہو گیا. اور ابھی سر کوئی ہمیں ویسل دے ہی نہیں رہا تھا. ابھی ہمارے پاس شاید آدھے سے بھی کم ویسل ہیں جو ہماری کیپیسٹی کی ریکوائرمنٹ تھی. لیکن شاہزیب خانزادہ صاحب آج کل سائلنٹ موڈ پر لگے ہوئے ہیں, ان کو کچھ احساس نہیں. ایسے لوگوں کا بالکل احتساب ہونا چاہیے. آپ درست فرما رہے ہیں. قائد اعظم نے ہمیں اتحاد, یقین اور تنظیم کا درس دیا تھا, لیکن ہم نے کسی کو اپنے پاس سے نہیں چھوڑا, نہ اتحاد کو چھوڑا, نہ یقین کو, نہ تنظیم کو. تو ہم نے شرازہ بکھیر دیا. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں سر. اللہ کا نام لیں, شروع کریں. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اس ٹائم دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. غلط صحیح جو بھی ان کے اعمال ہیں, آپ کہتے ہیں کرپشن کی مقدمات لے کر آئیں عدالتوں کے اندر, آپ کہتے ہیں عمران خان نے کرپشن کی, فلاں نے کرپشن کی, عدالتوں میں مقدمات لے کر آئیں. ثابت ہو ان کو سزائیں دے دیں, ثابت نہ ہو انہیں سیاست کرنے دیں, انہیں اپنی فریلی اپنی جو ہے وہ پبلک کے سامنے اپنا منشور رکھنے دیں, اور پبلک ان کو ووٹ کرے اور پتہ لگے کہ کون پاکستان کے لیے بہتر ہے. جب ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ نکال دیں گے سسٹم میں سے, ان کا جھنڈا جس بندے کے پاس ہے اس کو پکڑ کر اس پر تشدد کیا جائے گا, جو بندہ ان کا نعرہ لگانے کی کوشش کرے گا اس کے اوپر معاملات کیے جائیں گے. تو آپ مجھے خود ہی بتائیے کہ پھر معاملات کس طرف جائیں گے. تو اس لیے سر میری گزارش تو آپ سے یہی ہے کہ آپ یہ تنظیم, اتحاد, یہ تبھی پیدا ہوگا جب ساری قوم کو اکٹھا کیا جائے گا, سب کو برابری کا موقع دیا جائے گا. تو اس کو بھی ذرا سوچ لیجئے. پھر سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی تعلیمات کو فالو نہیں کرنا تو پھر کیا سوشل میڈیا, شیطان میڈیا کو فالو کرنا؟ اس پر میں کچھ نہیں کہوں گا سر, پہلے ہی کہہ چکا ہوں. سوشل میڈیا پر 95% جھوٹ ہوتا ہے. اس پر انحصار کرنے کے بجائے نوجوان تحقیق کرے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر میڈیا کے اوپر, ایون کتابیں دیکھ لیں, کوئی جگہ بھی دیکھ لیں, اور ریسرچ دیکھ لیں. میں نے ساری زندگی ریسرچ کی ہے. بالکل غلط انفارمیشن بھی ہوتی ہے, درست بھی ہوتی ہے. تحقیق کریں تو وہ درست انفارمیشن ہوتی ہے, اور تحقیق کرنے سے ہی تو سارا دن یہ تمام جو اس ٹائم پاکستان کے اندر جعلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں, وہ تحقیق کرنے سے ہی تو عوام کو سمجھ آ رہی ہے کہ درست کیا ہے. اس کے بعد پاکستان 295 ملین کا ملک ہے جس کا 35% نوجوانوں پر مشتمل ہے. میرے خیال میں تو سر 35% سے بھی زیادہ ہیں, اور اس لیے
इनको उम्मीद देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो कुछ हुआ है पिछले 2 साल में, इससे नाउम्मीदी फैली है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इन तमाम चीज़ों को देखा जाए, इन तमाम चीज़ों को परखा जाए और इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक्शन लिए जाएं, ताकि ये जो कुछ हो गया वो हो गया, मज़ीद आगे ना हो। अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए पेशगी माज़रत ख्वाह हूँ, क्योंकि ये आपके, मुझे नहीं पता कि ये आप ही ने कहा है कि नहीं, या सलीम साफ़ी ने ये कहा है कि आपने कहा है, मुझे इस बात का नहीं पता। सलीम साफ़ी क्लेम कर रहे हैं तो मुझे लगा कि ये ज़रूरी है फिर कि इन बातों के ऊपर कमेंट्री की जाए, क्योंकि आप एक इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं, जो आपके ख्यालात हैं उसमें आपके एडवाइज़र्स हैं, वो आपको एडवाइस करते हैं। एक पाकिस्तानी होने के नाते जितना हक किसी और का आप पर है, उतना ही हक मेरा भी आप पर है। तो मुझे लगा मेरी आवाज़ भी आप तक पहुंचेगी और पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आपने इस्लाम, कुरान, अल्लाह की बात की है, उसके साथ साथ आपने मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड अमेरिका की बात की है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सवालों को इसी खंदा पेशानी के साथ, इसको तनकीद नहीं बल्कि तामीरी डिस्कशन के तौर पर लिया जाएगा, और आप एक दफ़ा ज़रूर सोचेंगे कि जो मैंने बातें की हैं उनमें अगर ज़रा सी कोई एक चीज़ में भी वज़न है, सच्चाई है, तो उन चीज़ों को सोचा जाए। एट द एंड वी आर ऑल ब्रदर्स, वी आर ऑल पाकिस्तानीज़, और अगर हमने आगे बढ़ना है तो हम सबको मिलकर इकट्ठे होकर काम करना पड़ना है, तभी हमने आगे बढ़ना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।